अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इलेक्शन की आमद है, लेकिन सियासी गहमा गहमी जो है वो सियासी जमातों के माबैन एडजस्टमेंट के ऊपर तो है, लेकिन वो उम्मीदवारान जिनको इस बात का पुख्ता यकीन है कि उनको टिकट मिल जाएगा, वो दामे दरमे सुखने जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये अपने अपने हलके के अंदर इनफरादी कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन इनके अंदर भी उस तरह का रंग जो है वो अभी तक नुमायां नहीं हुआ जो हमेशा इंतखाबात का एक ढब हुआ करता है। ना तो इलेक्शन दफातर का इफ्तिताह हो रहा है, ना उस तरीके से पार्टी के मरकज़ी कायदीन जो हैं वो आ रहे हैं और वो वहाँ पर ख़िताब कर रहे हैं। अभी तक मुख्तलिफ़ पार्टियों के माबैन सीटों की एडजस्टमेंट के हवाले से गुफ्तो शनीद का सिलसिला जो है वो जारी है। अब MQM और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन सिंध में सीटों की एडजस्टमेंट का मामला जो है वो तय पा गया है और MQM जो है वो NA 242 जो है वो शहबाज शरीफ को देने पर आमादा हो गई है। मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो अब यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये इलेक्शन जो हैं वो लड़ेंगे। इसी तरीके से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में सीटों के एडजस्टमेंट के हवाले से पहले ये खबर आई थी कि मामलात आगे बढ़ गए हैं और 7 वफाकी और 22 सूबाई नशिस्तें जो हैं उस पर बात जो है वो हो गई है। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि जहांगीर तरीन साहब जिनको मुल्तान में एडजस्ट करने का फ़ैसला किया गया था, उन्होंने लोधरा की सीट जो है उसको छोड़ने से इनकार कर दिया है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उसको इस बारे में आगाह कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक अपने टिकटों के मामलात में उलझी हुई है और ये बात कही जा रही है कि 15 या 16 को उनका इंतखाबी मंशूर आएगा और उसके बाद 22 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज़ किया जाएगा और ये 15 रोज़ा इंतखाबी मुहिम जो है वो होगी। क्या ये काफ़ी होगी? इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो ज़मीन के ऊपर अपने पाँव जमाने के अंदर मसरूफ़ हैं, लेकिन दिखाई ये देता है कि ये इंतखाबात जो हैं वो सियासी जमातों की बाहमी अदावत में नहीं होंगे, नज़रियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर नहीं होंगे, बल्कि इस दफ़ा इंतखाबात का रुख अगर सोशल मीडिया को भी देखा जाए और ज़मीन पर जिस तरीके की सूरत हाल है देखा जाए तो दिखाई ऐसे देता है कि उसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ दिया गया है। ये सूरत हाल जो है ये एक ऐसे मंजरनामे के तनाजुर में जहाँ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बेपनाह चैलेंज से गुज़र रहा है और इनमें सबसे अहम जो है वो मुआशी चैलेंज है, क्या ये इंतखाबात जो हैं वो सियासी इस्तेकाम का पेश खैमा होंगे? क्या इन इंतखाबात के अंदर कोई सियासी जमात जो है वो इस हद तक अक्सरियत हासिल कर पाएगी कि वो ख़ुद को ही हुकूमत बना सके और बुनियादी फ़ैसले जो हैं, जो कुछ हुए हैं, जो कुछ करने हैं, उनको लेकर आगे चल सके और फिर इस हवाले से IMF का प्रोग्राम जो है अगला वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक़ खाक़वानी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, सीज़न्ड पॉलिटिशियन। पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, बहुत सारे मामलात के वो ऐनी शाहिद भी हैं। हमारे साथ मौजूद है तस्नीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और पंजाब में सरगर्म अमल हैं। उनसे पंजाब की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अकबर चित्राली साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, उनसे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। इसहाक़ खाक़वानी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि हर पार्टी जो है वो इस वक्त अपने उलझाव में तो उलझी हुई है, ये जो एक इंतखाबात का रंग है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो बहुत सारे शुबहात को और बहुत सारी वो जो कहते हैं ना कि अफवाहों को भी जन्म दे रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। पहले तो मैं कुरैशी साहब और चित्राली साहब दोनों को, मेरे दोस्त हैं और हमारे साथ इकट्ठे मिलके काम किया हुआ है और हम असेंबली में भी रहे हैं, तो मैं इनको पहले सलाम पेश कर दूं। दूसरा ये है कि दूसरा ये है भाई साहब कि ये बात आपकी सही है कि ये जो अहमा गहमी है ना, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो इसमें कोई ऐसा ख़ास असूल पसंदी नहीं है, लिहाजा इसमें सारे दोस्त चाहते हैं कि एक ना कहीं किसी की कोई एडजस्टमेंट हो जाए, कहीं किसी के साथ मिलाप हो जाए और वो पार्लियामेंट को मद्देनज़र रखते हैं
عوام کی جو خواہشات ہیں اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ ذرا ان سے بالشمول میرے ان سے ہم ہٹ کے دیکھتے ہیں. لہذا جب آپ کے پاس پروگرام نہ ہو اور مینیفیسٹو کے اندر آپ کا ایمان نہ ہو تو وہ پھر اتنی جد و جہد سے کام ہوتا نہیں ہے. اور دوسرا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ موسم بھی ایسا ہے چنا گیا ہے کہ اس میں ملک کے بیشتر علاقے اس وقت بہت سخت سردی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور جو جگہ نہیں ہے وہ وہاں پر بھی ہے، مگر یہ دسمبر اور جنوری تو میں پاکستان میں پھر ٹھنڈ ہونی ہے جناب کہیں، تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں کہ صبح 10-11 بجے سے پہلے کوئی شروع نہیں کرتا کام، اور شام کو اندھیرا 5 بجے ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ رات کو سردی میں پھرنے کی طرح کتراتے ہیں. تو ایک وجہ یہ ہے. مگر 13 تاریخ کو جب یہ الاٹمنٹ آف سمبلز ہو جائے گی اور لوگوں کو اپنے اپنے مقام پر پتہ لگ جائے گا کہ کہاں وہ کھڑے ہیں، تو اس کے بعد یہ پک اپ ضرور ہوگا. اچھا، اس میں اور آخری بات میری یہ ہے، اور آخری بات میری یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ایک پہلے زمانے میں اور پہلے کئی ہم نے جو 3-4 الیکشن پہلے دیکھے ہیں وہاں اتنے اخراجات نہیں تھے کیونکہ مہنگائی کا یہ سبب نہیں تھا. اس وقت لوگوں کے جو اپنے حالات ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اپنے وسائل میں کمی ہے اور آگے سے ہر چیز اتنی مہنگی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ جتنا کم خرچ ہو اتنی اچھا ہے پارٹیوں کے لیے بھی اور انڈیویجولز کے لیے بھی. اچھا خاکوانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا استحکام پاکستان پارٹی جو ہے جس طریقے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہی ہے مسلم لیگ نواز سے، آپ کو لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بی ٹیم ہوگی مسلم لیگ نواز کی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو نااہلی کا فیصلہ ختم ہوا ہے، نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں؟ یہ تو لوگوں کا جی ووٹ کا جو ہے وہ ٹرینڈ نظر آئے گا جب یہ سب عمل میں آئیں گے. ابھی تو سب اپنی قیاس آرائیوں میں ہیں، اور ہر بندے کے اور بالشمول میڈیا کے بھی کئی فیوریٹس ہیں اور کوئی فیوریٹس نہیں ہیں، اور وہ ان کے مطابق سوچتے ہیں، اور ان کا جھکاؤ بھی اسی طریقے سے نظر آتا ہے کہ جی لوگ کوئی کہتے ہیں کسی کے بہت اچھے حالات ہیں، حالانکہ گراؤنڈ پہ حالات نظر آئیں گے جب وہ باہر نکل کے اپنے ہر ضلع کے اندر جب پھریں گے تو لیڈروں کی پہچان اس وقت ہوگی. یہ ایک آدھ جلسہ کر لینا اور اس کے اندر سارے وسائل جمع کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لینا ایک اپنی جگہ پر ایک ٹھیک ہے، اثر کرتا ہے، مگر جب آپ پنجاب کے 36-38 ضلعوں میں آپ پھریں گے، سندھ کے اسی طرح باقی اضلاع میں آپ پھریں گے، کے پی کے میں پھریں گے، اور جہاں ان کے آج کل کے جو حالات ہیں کافی مشکلات ہیں بلوچستان میں، اور موسم کے لحاظ سے بھی اور سیکیورٹی کے حساب سے بھی، تو لوگوں میں وہ میرے خیال میں وہاں پر اتنی جد و جہد اور یہ گہما گہمی میرے خیال میں نہیں ہوگی. اور لوگوں کا اس وقت اتنا زبردست قسم کا ایک رجحان ہے الیکشن کے اندر، لوگوں کو اتنا باور کرا دیا گیا ہے کہ ماشاءاللہ میڈیا نے، کہ لوگوں نے اپنے ذہن بنائے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی 10-15% لوگ ایسے ہوں جن کو ضرورت ہوگی ان کو بتانے کی کہ کیا آپ نے کیا کرنا ہے، باقی لوگوں نے اپنے ذہن بنائے ہوئے ہیں. یہ بڑا اہم بات آپ نے اینڈ کی ہے. میں آپ کی تو جب واپس آؤں گا اور آپ سے میرا یہیں سے سوال ہوگا. مولانا اکبر چترالی صاحب یہ فرمائے گا کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر بہت سیریس کنسرنز ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں اور اب وہ اس حد تک آگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن جو ہے وہ آگے چلا جائے کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑتا، ہم نکل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، الیکشن کمپین نہیں ہو سکتی. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر واقعی حالات اتنے مشکل ہیں کہ آپ نہ الیکشن کمپین کر سکیں اور نہ ہی اس طریقے سے لوگوں کو باہر نکال سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس اہم ٹاپک میں مجھے شامل کیا.
اور باقی میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میری طرف سے بھی ان کو سلام. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا میں اب تک وہ ماحول نہیں بنا جو الیکشن کا ماحول بننا چاہیے تھا. اس میں بعضی امیدواران جو ہیں بعضی پارٹیوں کے وہ تو اس ماحول میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے. جماعت اسلامی بھی اس میں انوالو ہے اور کام کر رہی ہے, اور سراج اللہ صاحب مختلف جگہوں میں پروگرامات جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت یہاں موسم بھی انتہائی سرد ہے, اور خاص کر دھند کی وجہ سے کاروبار زندگی معطل ہے, کاروبار زندگی نہیں چل رہا. تو اس دوران آپ کیمپین کیسے چلائیں گے؟ صبح تقریباً 12 بجے سے پہلے موٹر وے بھی نہیں کھلتا. اسی وجہ سے کافی یہاں مشکلات تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے, تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر 1 ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ یہ ملتوی ہو جائیں تو اس کے بعد یہ دہشت گردی یہاں نہیں ہوگی اور حکومت اس پر قابو پا لے گی, نگران حکومت. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ملتوی ہوتے ہیں تو 13 مارچ کو یہ سینٹ کا انتخاب ہونا ہے, اور سینٹ جو ہے وہ اس کے 50% رہ جاتے ہیں, تو اس کا کیا بنے گا یہ بھی آئینی ضرورت ہے. تو آئین کو پس پل ڈال کر اگر کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, اور یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, اور جو موجودہ سطح پہ ہے نگران حکومت اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. اور اس کے نتیجے میں ملک میں افراد تفریح ہوگی, بدامنی مزید بڑھے گی, اور اس سے اچھا ماحول نہیں ملے گا. تو میں آتا ہوں مولانا اکمل چترالی صاحب. ٹھیک ہے, اچھا اب اس نے تسنیم قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ مسلم لیگ نواز کو لے کر فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پنجاب میں بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہیں, حلقہ 130 سے انتخاب لڑ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کراچی سے بھی اس حلقے میں پہنچ رہی ہے, اور بلاول بھٹو صاحب کی الیکشن کمپین جو ہے وہ اس کو کرے گی. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اور جس زمینی حقیقت کی طرف اسحاق خاقوانی صاحب نے اشارہ کیا ہے, گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی یعنی مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی یا IPP یا دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے لیے ہموار ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہر صوبہ میں ہر ضلع میں اپنی ورکنگ کر رہے ہیں, موجود ہیں. اگر کسی نے نہیں الیکشن لڑنا یا کوئی بائیکاٹ کا سوچ رہے ہیں یا ان کے ذہن میں کچھ اور خدشات ہیں تو وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا جہاں بھی ہم جا رہے ہیں اپنے علاقہ جات میں, ضلع میں, ڈویژن میں, تو لوگ ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ متحرک ہیں یا جماعت اسلامی کے ہیں. چونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پنجاب کے اندر موسم اچھا ہے. یہ ٹھیک ہے KPK میں موسم ہوگا, بالکل سردی تو ادھر بھی بہت ہے, ہم بھی اپنا پورا نظام درست کر کے فیلڈ میں ہم بھی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں جو پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ جی اس کو بڑھا دیا جائے یا آگے لے کے جایا جائے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں الیکشن سے دوڑنے کی کوشش ہے. جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے KPP میں ہیں اور وہ بھی فیلڈ میں ہیں, وہ بھی لوگوں سے رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو پہلے ماحول ہوتا تھا کمپین کا ویسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب تو آپ کو یہ میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے جلسوں کی بجائے کارنر میٹنگز کرنی چاہیے, اور اس موسم کا فائدہ آپ اٹھاتے ہوئے جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کی جو میں سمجھتا ہوں ملاقات ہے بڑی دلچسپ ہو رہی ہے. پہلے تو جاتے تھے, بڑا جلسہ کیا, میٹنگیں کی بڑی بڑی, تو نکل گئے. اب میں سمجھتا ہوں کمپین جو ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ نزدیک ہونے کا ایک راستہ ہے. نہیں, اس میں ذرا یہ بھی فرمائیے گا تسنیم قریشی صاحب کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے 16 مہینے کی کارگزاری کی رپورٹ نہیں مانگ رہے, وہ آپ سے پوچھ نہیں رہے کہ یہ جو ہمارا حشر کر دیا ہے اس کا کیا بنے گا آگے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے اندر سوالات تھے
16 ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے وہ میاں نواز شریف نے آتے ہی ختم کر دی ہیں. وہ اس طرح ختم کر دیے ہیں کہ جو ہی میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اور ایک پروٹوکول انہوں نے لیا ہے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اس سے لوگ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں جنہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے. اب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے کی تو بات ہو گئی ہے تو ہماری بات کون کرے گا؟ وہ پاکستان پیپل پارٹی کرے گی. ہم ان کو شور کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی اقتدار میں آئے گی آپ کے ووٹوں کی طاقت سے. ہم عوام کی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کلیم کرتے کہ ہماری بات چیت ہو گئی ہے. ان لوگوں نے بات چیت کی ہے اس لیے یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کمپین اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہماری بات چیت ہو گئی ہے. ہم اس لیے گلیوں میں ہیں، محلوں میں ہیں کہ ہماری بات چیت جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہوئی ہے. ہماری بات ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اسحاق خاقوانی صاحب آپ سے 2 سوال ہیں، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی ابھی تک باہر نہیں نکلی ہے. آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا انتظار ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے قبولیت کا عوام میں راستہ جو ہے وہ مسدود ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے ہاں بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر آئے ہیں اور اس وقت جو ایک لہر چل رہی ہے اس میں آپ کو عوام میں جانے میں مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ کی بات میں وزن ہے مگر پوری حقیقت نہیں ہے. آپ 4-5 مہینے کی پارٹی کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کوئی یکدم اس میں آگے کوئی انقلاب لا کر اس نے یہاں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا تھا. میں تو آپ کو کہوں گا بھائی صاحب کہ آپ دیکھیں کسی جماعت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، کسی جماعت میں کوئی آپ کو اقتصادیات کا آدمی لگتا ہے جس کو کوئی پرومیننٹ پوزیشن ہو اور وہ اقتصادیات کی مہارت رکھتا ہو اور لوگوں کی مسئلوں پہ اس کے نبض پہ اوپر اس کا ہاتھ ہو؟ کسی جماعت نے ابھی تک کوئی ایسا مینیفیسٹو دیا ہو جس کے اندر لوگوں کو اس نے اپنے ارد گرد محور میں بنا کر اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوشش کیا ہوا؟ کسی نے کہہ دیا جی 200 یونٹ 300 یونٹ آپ کو بجلی دے دیں گے، آپ کا باقی چیز ہم یہ ٹھیک کر دیں گے، آپ کی صحت کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے گا. حکومت اس وقت جتنی بھی ہے جو بھی آئے گا اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے، بالشمول میرے. ہمیں اس وقت اتنے مشکلات ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے ہی نہیں، اور الٹا لوگوں سے ہم کوئی چیز توقع رکھیں گے کہ وہ ٹیکس میں اضافہ کریں یا اس کا ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے ملک میں تاکہ ادھر سے آمدن بڑھے. اگر آمدن بڑھتی ہے تو اس کے اندر بڑا جزو ہے اگر آپ اس آمدن سے ایمانداری سے اس کو خرچ کریں. یہاں ایک ایمانداری پہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے ہم سب پر، بالشمول میرے. لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں تو وہ چیز ہمیں مہیا نہیں ہوتی جو کہ باقی ملکوں میں ٹیکس دینے والوں کو ملتا ہے. یہاں ایک مضبوط قسم کا اقتصادی نظام جب تک نہیں آئے گا ہم اسی طرح لوگوں کو غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کر لوگوں کو چکمہ دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ ورگلا کر کوئی چیز ان کو کہیں گے کہ آئیں جی ہمیں ووٹ دیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے میرا نہیں خیال کہ اگر بھائی صاحبان باقی بیٹھے ہیں شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو مہربانی کر کے ہم کسی کو لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ آپ کے پاس اقتصادی کیا حل ہے لوگوں کی بہتری کرنے کا. اسحاق خاقوانی صاحب جی، اس میں صورتحال یہ ہے کہ یقیناً کسی پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن انتخابی نعرے لگتے ہیں، وہ سب لگا رہے ہیں. لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے آپ نے دیکھی ہے، اس وقت جو ایک انتخابی گول ہے لگتا ہے گول پوسٹ تبدیل ہو گئی ہے، اور اب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ضرور ہوتا تھا لیکن یہ اب اگر گول پوسٹ ہی آپ اسٹیبلشمنٹ بنا لیں گے تو پھر اس کے تو بڑے
خطرناک نتائج نکلیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں اس کے اندر سے کوئی استحکام نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں جتنے دوست ہیں بالشمول میرے سب آزمائے ہوئے لوگ ہیں. ان کی اہلیت، ان کے لوگوں کے لیے جتنی بھی انہوں نے پہلے خدمات ہیں وہ بھی سب کے ساتھ آیا، سب کے سامنے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ملک کے اندر الیکشن کی وجہ سے کوئی استحکام آ جائے گا. کیوں کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے جو بھی وعدے کرنے ہیں، آخر پارٹی پلیٹ فارم پہ لوگوں کے ساتھ جا کے کہنا تو ہے نا جناب کہ ہم یہ کریں گے اور یہ نہیں ہوگا اور یہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا لیڈر اس وقت ہے جس نے پہلے وعدے کیے ہوں. اور یہ کئی دفعہ ہیں لوگوں کی حکومت، کہیں کسی کی صوبائی حکومتیں کئی دفعہ رہی ہیں، کسی کی وفاقی حکومت کئی دفعہ رہی ہے. تو یہ لوگوں نے پہلے ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ ایک باور کرایا جائے گا کہ ہاں ہم یہ کر کے دکھائیں گے، یہ لیڈرشپ ایسی ہے. آپ اسحاق حقانی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں، میں آگے بڑھوں. آپ مسلم لیگ نواز پر انحصار کر کے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اپنے زور بازو پہ بھی کچھ حاصل کر سکتی ہے؟ ان کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا جناب، ان کو بھی ضرورت ہوگی جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. اگر ان کے کسی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا اتنا بڑا ان کا وہ ووٹ بینک تھا کہ ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو وہ پھر کاف لیگ کے پاس بھی 2 سیٹوں کے لیے گئے. ہمارے ساتھ بھی ان کی 6-7 سیٹوں پہ بات ہوئی ہے اور 8-10-11 ہیں ایم پی اے، ان پہ بات ہوئی ہے. تو یہ جب وہ جا کر ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے ایک کراچی میں ایک سیٹ مانگتے ہیں تو یہ کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس چیز کے اندر آپ خود مشاہدہ کریں کہ یہ کس سمت میں آپ لوگوں کو ذہن میں آ رہا ہے کہ جی کون کتنا مقبول ہے کہ یہاں 2-2 3-3 4-4 سیٹوں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کے الیکشن لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مولانا اکبر چترالی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی، اس بات سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن آگے ہو جائیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کو لے کر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جو وٹ میں کام 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہیے؟ انتخابات ہونا یہ کسی جماعت کا مطالبہ نہیں ہے اور نہ کسی فرد کا مطالبہ ہے، نہ کسی امیدوار کا مطالبہ ہے، نہ کسی ٹی وی چینل کا مطالبہ ہے. یہ مطالبہ آئین کا ہے. آئین پاکستان کو یا آپ ایک کنارے پہ رکھ دیں اور یہ کہیں کہ بس یہ بوڑھا ہو چکا ہے اور یہ جو ہے قابل عمل نہیں ہے اور اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، یہ 73 میں بنا ہے، اب حالات کے مطابق اس میں تجدید کرنی ہے اور اس میں ترمیم اور اضافہ کرنا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آئین کو آپ مانتے ہیں اور اس پر آپ نے حلف اٹھایا ہے اور آپ جب حلف اٹھاتے ہیں چاہے وہ ایم این اے کی سیٹ میں جیت کر آئیں یا این ڈی اے کے سیٹ میں یا وزیر بنے یا وزیر اعظم بنے یا صدر مملکت بنے یا چیف آف آرمی اسٹاف بنے یا آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، تو آپ آئین پر حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے میں اپنا کام جاری رکھوں گا. تو یہ آئین کے خلاف ہوگا، تصور ہوگا، آئین سے غداری شمار ہوگا. تو اسی وجہ سے جماعت اسلامی پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ آئین پر عمل کیا جائے اور آئین پر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انتخابات تو ہوں گے، چہرے بھی تبدیل ہوں گے، پارٹیاں بھی تبدیل ہوں گی، لیکن یہ مجھے بتائیے کیا نظام میں تبدیلی کوئی لانے کے لیے تیار ہے؟ نہ پیپل پارٹی تیار ہے، نہ مسلم لیگ تیار ہے اور نہ تحریک انصاف تیار ہے. اور یہ تجربہ لوگوں کا ہو چکا ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ چلائے ہوئے تیر ہیں اور یہ استعمال شدہ کارتوس ہیں، اور اگر دوبارہ ان پر اعتماد کیا جائے تو یہ لوگ جو ہیں وہی حشر پاکستان کا کریں گے جو اس وقت کا حشر ہو چکا ہے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے حلقے میں آپ کو کہتا ہوں کہ 6000 میں پہلے ایک بوری گندم ہمیں ملتا تھا اور اب وہ گندم جو ہے 12000 میں ملتا ہے. کیا غریب کو یہ کیا بتائیں گے؟ غریب کے پاس جا کر پی ڈی ایم والے کیا کہیں گے؟
میں نے اس وقت کہا تھا جب یہ عدم اعتماد لا رہے تھے اور لانے کے بعد پہلی تقریر میری تھی، میں نے اس تقریر میں کہا کہ آپ نے ایک بندے کو سیاسی شہید بنا دیا، آپ نے ایک بندے کو زیرو سے ہیرو بنا دیا. اگر آپ 2023 تک انتظار کرتے یہ زیرو ہی ہوتا اور یہ سیاسی شہید نہیں ہوتا، اور آپ نے اس کو بنا دیا. اب 2023 میں اس کے اثرات آپ کے سامنے آ جائیں گے، وہ آ چکے ہیں. اس وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملتوی کر دیں، اس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ جو یہ چاہ رہے ہیں، جو پالیسی بنا رہے ہیں، وہ پالیسی ابھی تک کامیاب نہیں ہو چکا. اسی وجہ سے اس کو ملتوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پاکستان میں تمام پارٹیوں کو یکساں مواقع دینا چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے اور سب کے لیے قابل قبول ہو. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس الیکشن کے نتیجے میں کوئی استحکام آنے والا نہیں ہے، اور نظام کے تبدیلی کے بغیر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی جماعت اسلامی کے علاوہ جو ابھی تک اقتدار میں نہیں آئی ہے کوئی اور. ٹھیک ہے، میں چترالی صاحب آتا ہوں. تسنیم قریشی صاحب یہ فرمائے گا کہ چترالی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ چلے ہوئے کارتوس اور چلے ہوئے تیر ہیں آپ لوگ اور سارا ہے، اور سیاسی شہید کی جو انہوں نے بات کی ہے، آج آپ کو یہ وزن اٹھانا ہے اور وہ آپ سے اب اٹھایا نہیں جا رہا، اور جو حالات ہیں وہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور واقعات جو اس کے نتیجے میں رونما ہوں گے وہ شاید آپ کو بھی حیرت زدہ کریں. دیکھیں جی، یہ ان کی اپنے ذہن کی سوچ ہے. جو چترالی صاحب ہمارے بہت ہی محترم بھائی ہیں، خاکوانی صاحب بھی ہم نے اچھا وقت گزارا ہے اکٹھے آپ اپنی جماعتوں میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی جو سوچ ہے ان کے مطابق درست ہوگی، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں جب بھی ذوالفقار بھٹو سے لے کے آج تک محترمہ کا دور بھی رہا، جو وعدے کیے الحمدللہ وہ مکمل کیے. ہم نے منشور کی بات کی جاتی ہے، پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے سب سے پہلے اپنا 10 نکاتی منشور دیا ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں 200 یونٹ 300 یونٹ فری لوگوں کے کو سپلائی کرنے کا ہم نے اشارہ دیا ہے، ہم نے اعلان کیا ہے، اور اس کا باقاعدہ ہم نے سی کی کمیٹی میں اس کو اپروو کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جب موقع ملے گا تو اس وقت ہم یہ باتیں جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ ان باتوں کو اگر نہ امپلیمنٹ ہو نہیں. تسنیم قریشی صاحب یہ جو آپ 200 یونٹ اور یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ IMF پروگرام میں نان سٹارٹر ہیں. یہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس وسائل نہ ہو. ہمارا جو طریقہ کار ہوگا ہم اس IMF سے ہٹ کے پروگرام کو دیں گے. کوئی ضروری نہیں ہم اس کے محکوم ہو کے رہ جائیں. ہمارے پاس راستے موجود ہیں کہ لوگوں کی ہم خدمت جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں ہم کریں گے. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کی ایک تو تعداد بڑھائی جائے گی، پھر جو منتھلی ان کی دیا جاتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو بڑھایا جائے گا. اسی طرح یوتھ جو ہماری بہت ضروری ہے، جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، جو اس وقت آپ کا 60% ہے یوتھ، ہم نے اس کو متوجہ کرنا ہے. اس کو ایجوکیشن وائز اس کو بیرون ممالک میں، یورپ میں، دوسرے ممالک میں ان کو مواقع دینے ہیں تاکہ وہ اپنی جو ایفیشنسی ہے، اپنی ایجوکیشن ہے، اس لحاظ سے وہ سروسز دے کر زر مبادلہ پاکستان بھیج سکے. اسی طرح ایگریکلچر ہے، اس کو ہم نے انڈسٹری کا درجہ دینا ہے. چھوٹا سا پروگرام نہیں، ہم نے جو وعدے کیے ہیں انشاءاللہ یہ وقت ہم نے 30 لاکھ گھر کا ہے. یہ نعرے وہ عمران خان والے نعرے نہیں ہیں، ہم نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی جو کچھ کہا ہے اس کو کیا ہے. ہم نے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، روزگار دیے ہیں. ہمارے بھائی جو نون لیگ والے جب آئے انہوں نے ان لوگوں کو باہر نکالا ہے، ہم نے پھر آ کر ان کو بحال کیا ہے. یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے ہمارا، غریب لوگ ہیں، وہ سروائیو کر سکے. تسنیم قریشی صاحب آپ کی روٹیشن بدل گئی ہے، آپ کی انگلی لگی ہے تو روٹیشن ٹھیک کریں. چلیں نہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ میرے گزارش یہی ہے
کہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے. میں ذرا آتا ہوں اب یہ میں اسحاق خاقوانی صاحب سے آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ بڑی لمبی چوڑی بات کر دی ہے. اب اسحاق خاقوانی صاحب آپ نے پالیسی کی بات کی. ہماری اشرافیہ جو ہے وہ کسی طور پر تیار نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پالیسی فریم ورکس جو ہیں وہ بنے, اور اس میں وہ تمام مراعات یافتہ طبقہ شامل ہے جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, یا حکومت بنانے والے بھی اس میں اسی طریقے سے شامل ہیں. ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں تو دے رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم ملک کو زونز میں تقسیم کر دیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائیں اور اس میں خواتین کو لا کے اسٹائپنڈ دے کے ہنر سکھا کے کسی صنعت میں لگائیں. ہم لاسانی سے لنگر خانے تو کھلوا رہے ہیں, لیکن ہم کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں کر رہے. جب آپ پالیسیز اس نوعیت کی بنائیں گے تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ کا معاشرتی اور سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا, کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ تبدیل ہو. جی گزارش ہے کہ آپ کی بات یہ ہے کہ وظیفوں کے ساتھ قومیں نہیں بنا کرتی, وظیفے کے ساتھ لوگوں کی مشکلات میں کہیں غریب لوگوں کی امداد ہو جاتی ہے. وہ جسی طرح ہمارے اسلام میں بھی ایک وہ تھا کہ ہم زکوٰۃ دیتے تھے اور زکوٰۃ مستحق لوگوں کو جاتی تھی, مگر زکوٰۃ کے ساتھ ملک نہیں ترقی کیا کرتے. ان کی مرہم تو ان کے زخموں پہ لگ جاتی ہے غریب لوگ کے, مگر وہ اس قابل نہیں ہوتے یا ملک اس طرح نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کی جی ڈی پی میں اضافہ کر سکے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معذرت سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا قریشی صاحب سے کہ انہوں نے ایگریکلچر کی بات کی کہ ایگریکلچر کے اندر ہمیں کرنا چاہیے. ایگریکلچر صوبائی اپنا وہ ہے معاملہ ہے, سبجیکٹ ہے صوبائی. اور ماشاءاللہ سندھ میں 15 سال سے حکومت ہے پیپل پارٹی کی, اور وہاں اس پر توجہ دینی چاہیے تھی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکا اس طرح. ایک تو یہ ہے. دوسری آخری بات میں یہ کروں گا کہ جب تک آپ کے ہاں بیٹھ کے فیصلہ طلب چیزوں پہ آپ نے ملک کے جو محکمے ہیں اور ان کے اخراجات کم نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کے پاس پیسہ آ ہی نہیں سکتا. بجائے اس کے کہ آپ باقی لوگوں کو اور ٹیکس لگائیں, آپ اپنے اخراجات کم کریں. آپ کے اتنے محکمے ہیں, اتنے اندر اس کے اندر کام ہو رہے ہیں کہ جیسے آپ کے بلاول صاحب نے خود کہا ہے کہ نیشنل اپنا وفاقی گورنمنٹ کے کم از کم 12-13 محکمے ہیں جو کہ صوبوں کو جا بھی سکتے ہیں اور ان کی تخفیف بھی ہو سکتی ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے. پہلے اپنے اخراجات کم کریں. پہلے آپ جا کر دیکھتے پورے ڈسٹرکٹ میں ڈی سی کے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی اور باقی سارے تھانے دار اور سارے عملے والے بس پہ چڑھا کرتے تھے. آج سب کے پاس, پٹواری تک کے پاس نئی گاڑیاں ہیں اور وہ سیریں کرتے ہیں اور پھرتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے اخراجات تو دیکھیں, اپنی جیب کہاں ہے. دیکھیں. میں خاقوانی صاحب میرے پاس اب تک ٹائم محدود رہ گیا. مولانا اکبر چترالی صاحب یہ فرمائے گا کہ خاقوانی صاحب یہ بات تو کر رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ 3,500 ارب کی مراعات کو استعمال کر رہی ہے. وہ اپنے اوپر کٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. نیچے سے جتنا نچڑ سکتا ہے نچوڑ دو. دیکھیں بھائی, اگر حکومت مستحکم ہو اور حکومت ایک پالیسی بنائے اور اس پالیسی پر قائم رہے, ابھی تک حکومتیں جتنے بھی آئے ہیں ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. صرف یہ پالیسی ہے کہ ہم 5 سال کیسے گزاریں گے, 5 سال گزارنے کے بعد پھر عوام کو کیسے ہم بیوقوف بنائیں گے, اور بیوقوف بنا کر پھر دوبارہ کیسے اقتدار میں آئیں گے, اور پھر اس الیکشن کے لیے ہم پیسے کہاں سے لائیں گے. تو یہی لوگ جو اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں, یہ کرپشن کے اقتدار میں یہ خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے دیکھیں تمام محکمے ہیں وہ کرپشن میں مبتلا ہے. کرپشن کو اس ملک سے ختم کرنا ہوگا اور اس ملک سے اشرافیہ کے جو کرنا ہوگا. چترالی صاحب میرے پاس اب 1 منٹ رہ گیا ہے. پیٹرول پر پابندی لگانا ہوگا, مفت بجلی پر پابندی لگانا ہوگا, اور جو گاڑیاں بغیر ڈیوٹی کے وہ پھر رہی ہے اور افسران کے بچے مزے اڑا رہے ہیں اور سیر و سیاحت کر رہے ہیں, ان پر پابندی لگانی ہوگی. چترالی صاحب میرے پاس اب 1 منٹ رہ گیا ہے. تسنیم قریشی صاحب 1 منٹ ہے. خواب ہی دکھائے جا رہے ہیں اور 75 سال سے لوگ خواب ہی دیکھے جا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج
सियासी जमातें जो हैं वो अपनी पहचान की तलाश में हैं। मैं छोटा सा एक बात करूंगा। 2008 में जब हमारी गवर्नमेंट आई, यहाँ पे लाइनें थी आटे की, गंदम नहीं मिल रही थी। हमने आते ही 650 से 1100 रुपए रेट किया, किसान को पैसे भी मिले, गंदम भी वाफर हो गई, हम एक्सपोर्ट करने वाले बने। हमारे तजर्बात, हमारी एक्टिविटी को एक्नॉलेज करें। आप लोगों का ज़र मुबादला बाहर भेजते थे अपना, आपने डॉलर में गंदम लेके आते थे 2008 से पहले लाइनें देखी नहीं है आपने। हमारा एक काम ले लें तो आप उसी से टच कर लें कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या प्रोग्राम बनाए हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आई है, ज़र मुबादला भी बढ़ा है आपका, और गरीब आदमी को, मुस्तहिक आदमी को जो बाकी है उसको भी दिया। मिल गया। बहुत शुक्रिया इसाक हाक़वानी साहब, बहुत शुक्रिया तस्नीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया मौलाना अकबर चित्राली साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ है अब एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो एक और संजीदा मसला है, और वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मखसूस तशवीश वाला मुल्क करार दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से भारत जो है वो सर फहरिस्त है, लेकिन जब बात आती है किसी तस्करे की तो अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान पर जो है मखसूस तशवीश वाला मुल्क का बयान जो है वो जारी कर दिया है। पाकिस्तान में अगर इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं तो वो किसी गलत फहमी की बुनियाद पर या फिर किसी साजिश के नतीजे में रूनुमा होते हैं, जिसकी आला तरीन सतह पर सुनवाई भी होती है, तदारुक भी होता है, माफ़ी भी मांगी जाती है, और यहाँ पर अक़लियतों को अपनी पूरी मजहबी आज़ादी भी हासिल है, और उसके साथ साथ उनको हर तरह की सहूलत जो है वो दस्तयाब है। लेकिन इसके बरक्स अगर भारत का मवाजना किया जाए तो वहाँ पे अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो जानवरों से भी बदतर है। दुनिया जो है इस हवाले से बात कर रही है। भारत में इंसानी हकूक़ की बदतरीन सतह का तज़किरा तो बार बार होता है, उसकी मिसालें भी दी जाती हैं। वहाँ पर जो हालात और वाक़यात हैं उसको जो है मंजर आम पर भी लाया जाता है। मीडिया पर पाबंदियाँ अपनी जगह पर हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि अमेरिका जिसके साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को लेकर बाज़ दफ़ा बहुत फ़ख्र के साथ बात करता है, मामलात उस तरह दिखाई नहीं देते। अभी थोड़ा अर्सा पहले ही आर्मी चीफ़ जो हैं वो अमेरिका के एक तफसीली दौरे के बाद वापस आए हैं, और वहाँ पर उनकी अमेरिकी क़यादत के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई है। असरात जो हैं वो क्या होते हैं ये अब देखने की बात है। इस सूरत हाल पर करेंगे बात। मेरे मेहमान हैं जनाब नजमुद्दीन शेख साहब, पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, मुमताज़ सफारतकार हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, ये अमेरिका को पाकिस्तान को ही कहना आता है? नहीं, पाकिस्तान को ही नहीं है, उनकी खासी लंबी फहरिस्त है उन ममालिक की जिनमें उनको नज़र आता है कि मजहबी आज़ादी नहीं है, कि जो मज़हब करना चाहें, फॉलो करना चाहें लोग, उसको उसकी इजाज़त नहीं होती। अब हमारे यहाँ एक सूरत हाल इस नौइयत की है कि मसलन कादियानी, और याद रखिए कि कादियानी अपनी एक किरदार है उनका, अमेरिका में भी उनके लोग भी वहाँ पे हैं, और उनका कहना है कि हम पे जुल्म ढाया जाता है पाकिस्तान में। इसी तरह हिंदुओं का जो पार्टीशन का एक कॉन्सिक्वेंस था कि कायदे आज़म चाहते थे कि हिंदू यहाँ रहें, और दोनों ममालिक में ये हो कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, तो उनकी हिफाजत होगी। और इसी सिलसिले जवाहरलाल नेहरू लियाकत पैक्ट भी हुआ था। लेकिन उसके बाद अब हमारे यहाँ जो हिंदू हैं वो अपनी पूरी तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। थर पारकर के इलाके में हैं, कराची में हैं, और अभी दिवाली पे उन्होंने ख़ासी अपनी मज़हब के तहत
اور اپنے ٹیمپلز پہ اپنا جو ان کا مذہبی فرض تھا وہ پورا کیا ہے، جو اپنی خوشی تھی وہ پوری کی ہے۔ یہ جو ریلیجنز آف پرٹیکولر کنسرن یا ریلیجس فریڈم آف پرٹیکولر کنسرن والے ممالک ہیں، ان میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بہت سارے ممالک شاید اس میں انکلوڈ کیے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو اس میں مجھے نظر آتی لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو ڈس بیلنس ہے، مطلب آپ انڈیا کو شامل ہی نہ کریں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اس وقت ضرورت ہے، آپ اس کو نظر انداز کر دیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو سب سے بڑا مجھے فلا نظر آتا ہے، سب سے بڑا دقت جو نظر آتی ہے اس فہرست میں، وہ یہ کہ ہندوستان کو انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا ہے، حالانکہ ہندوستان میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوتوا ہے، ہندوتوا اس نوعیت کا ہے کہ، اور وہ ہندوتوا کے سلسلے میں جو نریندر مودی صاحب کا تھا غفلت تھی کہ مسلمان ٹرین پہ مارے گئے اور اس پہ کچھ نہیں کیا گیا، یا ابھی جو انہوں نے بلقیس بانو کے سلسلے میں ان کو گجرات میں ان کو ٹوٹل ریمیشن دے دی، ان کو فارغ کر دیا۔ اب کورٹ نے اس کو چینج کیا، بدلا تو ہے ہندوستان میں، لیکن یہ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہندوتوا کی جو ویو ہے وہ جاری ہے، اور ہندوستان میں اب مسلمان کے لیے بہت دقت ہونے والی ہے اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایودھیا ہو یا اور چیزیں ہوں، ان پہ نریندر مودی کی جو حکومت ہے اور جو اس کے فالوورز ہے، خاص طور پہ اتر پردیش میں، وہ سب اس پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ سب ہندو تھے، مسلمان بن گئے تھے، لیکن آپ ہیں ہندو، واپس جائیے اپنی جو اوریجنل آپ کا دین تھا اس پہ واپس جائیے۔ تو اس کی وجہ سے اگر آپ مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں تو پہلا کلپریٹ ہونا چاہیے ہندوستان۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کو جس طریقے سے اس کی ہر کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی انسانی حقوق کی پامالی اور بدترین مثال ہے، بھارت کے اندر جو اقلیتیں ہیں سر فہرست مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی بدترین سطح کے اوپر ہے، اور بھارت جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اگر آپ امریکہ کے مفادات کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر گزریے، آپ کو 7 خون معاف ہے۔ دیکھیے اس میں پہلے ایک چیز نوٹ کیجئے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس میں جو آپ کو انہوں نے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن میں شامل تو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اقتصادی اور سیاسی جو تعلقات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سعودی عربیہ ہے، اسی طرح UAE ہے، یہ بھی ممالک ہیں جن کو انہوں نے کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن نوٹ کیا ہے، لیکن اس کا سیاسی اور اقتصادی تعلقات کے بڑھنے میں کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک چیز فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے امریکہ کے دورے کے اوپر، اس دورے کے نتیجے میں جو ایک کہا جا رہا تھا کہ کچھ تعلقات میں سرد مہری آئی ہے، آپ کو لگتا ہے بہتری کی طرف معاملات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے گئے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کی دلچسپی پاکستان میں دو طرفہ ہے۔ ایک تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لوگ بنا سکتے ہیں، چونکہ اب امریکہ نے یہ
پرانی چیزیں جو ہیں وہ بنانا چھوڑ دی ہیں، اور وہ کچھ ممالک پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں بنائیں گے، امریکہ ان سے خرید کے، اور پھر یوکرین میں یوکرین والوں کو مہیا کریں گے۔ اب یہ کس حد تک سچ ہے مجھے میں ایویڈنس نہیں دے سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ فیکٹر ضرور ہے کہ اس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت ہے اس یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں۔ لیکن یوکرین کے پاکستان اس ساتھ حوالے ہمارے سے تردید کر چکا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ کس نے کہا ہے؟ وزارت خارجہ بھی اس کی نفی کر چکا ہے۔ جی ہاں کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے، مطلب غیر جانبدار ہیں، مذاکرات سے مسائل حل ہونے چاہیے۔ جی وہ بالکل صحیح پوزیشن ہے کہ خارجہ پالیسی کے حساب سے یہ چیز ہے۔ ہم سے کوئی یوکرین ڈائریکٹلی کوئی چیز نہیں خریدتا، یہ اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہیں۔ لیکن اگر، اور میں پھر سے آپ کو کہوں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میرا یہ مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل جہاں سے چیزیں خرید کے امریکہ یوکرین کو روس کے خلاف دے رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ چیز خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، کیونکہ روس کے ساتھ ہم اپنا رشتہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ رشتہ بڑھ رہا بھی ہے۔ اگر یہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنانی ہے تو اس میں شاید روس سے بہتر کوئی اور ملک ہم کو اس تعاون کے لیے نہیں مل سکتا، لیکن یہ معاملہ ہے جس کو دیکھنا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ روس کے ساتھ جب بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو امریکہ جو ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ضرور ڈال دیتا ہے کہ وہ بات پھر آگے بڑھ نہیں پڑتی ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیے، وہ امریکہ کی پالیسی روس کے خلاف جو ہے وہ تو واضح ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ جو پرانا سائفر والا معاملہ ہے وہ بھی اسی پہ ہے، مبنی ہے کہ ہمیں اور دوسرے ممالک سب کو انہوں نے کہا کہ جو ہماری قرارداد ہے روس کے خلاف، اس کو اگر انہوں نے اس کی آپ نے حمایت نہ کی تو آپ کا ہمارے ساتھ رشتہ جو ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ تو یہ تو ہے، کیونکہ امریکہ ابھی بھی، ہم بات تو کرتے ہیں کہ صاحب اب دنیا بھر میں بائی پولیرٹی ہوگی یا ٹرائی پولیرٹی ہوگی، اور بھی سینٹرز آف پاور ہوں گے جن کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکیں گے، یونیپولر نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت میری نظر میں ابھی جو یونیپولیرٹی ہے، یعنی جس حد تک امریکہ ڈومینیٹ کرتا ہے دنیا بھر میں، وہ ابھی بدلا نہیں ہے۔ چین کی جو رائز ہے اس میں اب ذرا ڈیسلریشن ہوئی ہے، کیونکہ چین کے اندرونی معاملات جو ہیں اس میں وہ اقتصادی ترقی اس نوعیت کی نہیں ہے جو پہلے تھی، اور امریکہ اس کی وجہ سے ابھی بھی ڈومیننٹ پاور ہے۔ اچھا، اب ایک آخری چیز یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کے لیے خارجہ سطح پر معاملات زیادہ چیلنجنگ ہو گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، ابھی پاکستان، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ اب ڈومیننٹ پاور ہے، اس کو آپ کی ضرورت بھی ہے، اور اس کو یہ بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر رہا ہے چین کے خلاف، تو پاکستان کا کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان ہندوستان کے جو رشتہ ہے اس میں اس قسم کی برائی نہ آئے جس سے اس پہ اندر اثر پڑے، اور چین پاکستان کی کوآپریشن
ہندوستان کے خلاف نہ ہو سکے. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.